अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बाबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, एक वक्त था जब तलाक जैसा लफ्ज़ बहुत ही मायूब समझा जाता था। इस पर अमल करना, तलाक देना तो दूर की बात, ये लफ्ज़ सुनते ही लोग कांप जाते थे। और हर फैमिली की यह हत्तल मकदूर कोशिश हुआ करती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बेटी या हमारे बेटे का घर बसा रहे, कोई ऐसा मौका ना आए कि इनमें अलहदगी हो। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो तलाक एक फ़ैशन बन गया है। तलाक अब सेलिब्रेट होती है। पहले खुशियाँ सेलिब्रेट होती थी, पहले शादियाँ, सालगिरहें सेलिब्रेट होती थी। अब हमने सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड भी देखा है कि लोग अब अपनी जो तलाक है उसको सेलिब्रेट करते हैं। हम आप सोचिए कि हम किस दहाने पर खड़े हैं और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। हमारी इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती है, हमारा दीन क्या कहता है, हमारा मुआशरा क्या डिमांड करता है, हमारे घर का जो कल्चर है। हमने अपनी फैमिलीज़ को देखा है, हमने अपने माँ बाप की शादियों को देखा है, हमने अपनी फैमिलीज़ में शादियों को देखा है, जो जिनकी ज़िंदगी आज भी एक दूसरे से जुड़ी है, जो रिश्ते आज भी निभा रहे हैं हर तरह के माहौल में, हर तरह की मुश्किल में, हर तरह की परेशानी में। चाहे माहौल जैसा भी हो जाए, चाहे ट्रेंड्स जैसे मर्जी हो जाए, कल्चर आपका जो मर्जी डिमांड करे, लेकिन रिश्ते आज भी कायम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो आबाओ अजदाद थे या जो कल्चर वो लेकर के चल रहे हैं, वहाँ पर चाहे हालात जैसे भी होते, एक दूसरे का साथ निभाते आए हैं, एक दूसरे की मदद करते आए हैं, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ बने हैं, एक दूसरे की ज़रूरत बने हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देकर उस मुश्किल वक्त से निकले हैं। ये एक वक्त था जो हमने हमारी फैमिलीज़ में, हमारे कल्चर में देखा। लेकिन आजकल के दौर में अब ज़रा सी बात जो कि अदम बर्दाश्त कहलाती है, जनाब खुला की रिक्वेस्ट आप वकील के यहाँ डाल देते हैं, आप तलाक की रिक्वेस्ट डाल देते हैं, ठीक है, आप वकीलों में पहुँच जाते हैं, आप अदालतों में पहुँच जाते हैं, आपका माइंड मैच नहीं कर रहा, आपकी बात जो है वो नहीं सुनी जा रही, या आप की फैमिली में अगर आपकी बीवी है, अगर उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो जनाब वो कहती मैंने रहना ही नहीं है। और अगर मर्द है, अगर मर्द को ये चीज़ फेस करना पड़े कि हाँ बीवी जो है वो तावेदार नहीं है, बीवी जो है या वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, वो रिस्पेक्ट नहीं देती, या वो फैमिली वालों को रिस्पेक्ट नहीं देती, तो फैमिली वाले क्या करते हैं, बोलते हैं जी इसको छोड़ो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करते हैं। मतलब इस तरह का माहौल बहुत ज़्यादा है। इसमें काफ़ी अनासिर हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। हम कानून हमें क्या कहता है उस पर बात करेंगे, हम हमारा जो शरीयत है हमारी वो क्या कहती है, इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि तलाक की बढ़ती हुई शरह की वजूहात क्या हैं। तो आज इस पर बात करेंगे। मेरे पास एक रिपोर्ट है, हम प्रोग्राम में उस रिपोर्ट को शामिल करते हैं और रिपोर्ट के बाद हम इंशाल्लाह प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट बहुत आम चीज़ों पर जो है वो क्वेश्चन रेज करती है। एक वक्त था जब हमारे माशरे में लफ्ज़ तलाक का जिक्र बहुत मायूब समझा जाता था और लोग इसे छुपाने की कोशिश करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ समाजी रवैये बदल गए और अब यह लफ्ज़ ना सिर्फ आम तौर पर बोला जाता है बल्कि तलाक की शरह में बहुत तेज़ी से इजाफा भी कर रहा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में तलाक की शरह 35% तक बढ़ी है और मुल्क में तलाक याफ्ता ख़वातीन की तादाद तकरीबन 4,99,000 तक पहुँच गई। पाकिस्तान में तयशुदा यानी कि जो अरेंज मैरिजेज़ हैं उनमें तलाक की शरह 4% है, जबकि मोहब्बत की शादियाँ, जो मर्ज़ी की शादियाँ हैं, उनमें तलाक की जो शरह फ़ीसद है वो 55% है। ठीक है, ये एक अहम समाजी मसला है जो मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर बढ़ रहा है। तलाक के बढ़ने की वजूहात को समझना बहुत ज़रूरी है, जिनमें मियाँ बीवी के दरमियान अदम हम आहंगी, माली मसाइल, जज्बाती नाचाकी, समाजी दबाव और ख़वातीन की खुद मुख्तारी की बढ़ती हुई सोच भी शामिल है। फैसलाबाद 2025 के पहले महीने घरेलू नाचाकी, तशद्दुद, तलाक के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं सोशल वेलफेयर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में, वो 28 दिनों में तकरीबन 29 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी एक महीने में तलाक के केसेस की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें जो वजह है वो मर्द व ख़वातीन में अदम बर्दाश्त है, तशद्दुद के केसेस हैं। ख़वातीन अलहदगी का फ़ैसला भी करती हैं और मुतालबा भी करती हैं। मियाँ की दूसरी शादी और तशद्दुद तलाक भी इसकी एक अहम वजह है। फैसलाबाद में बढ़ती तलाक की शरह क्या है, वजूहात कौन कौन सी हैं जो तलाक की वजह बन रही हैं, तलाक से बच्चों की ज़िंदगी कैसे मुतासिर होती है, तलाक याफ्ता औरत को हमारा माशरा किस नज़र से देखता है और इससे एक तलाक याफ्ता औरत की नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजूहात क्या है, रीजंस क्या हैं। सो आइए बढ़ते हैं और प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। मेरे साथ रही देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, एक वक्त हुआ करता था जब हमारे घरों में अगर तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था तो ज़मीन हिल जाती थी और फैमिलीज़ तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि
طلاق کا لفظ استعمال ہوگا. ہر فیملی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان کی بچی بسی رہے, اور حتی المقدور کوشش ہوتی تھی کہ جس طرح سے بھی ہو پیچ اپ ہو, اور یہ نہ ہو کہ بچی ہماری گھر میں طلاق یافتہ کہلائے. تو یہ بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا تھا, اور کئی لوگ شاید اس نام پر اپنی بچیوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے کہ بھائی ہمارے گھر آنا نہیں ہے, سمجھو آپ جب گھر چلی گئی ہو وہیں پر جینا ہے, وہیں پر مرنا ہے. تو یہ ایک سوچ ہوا کرتی تھی بچیوں کو بسانے کی, ان کے گھر بسانے کی. آج کل کا دور بڑا تکلیف دہ ایک استہانے پر کھڑا ہے کہ جہاں پر طلاق کو شاید اس طرح سے معیوب نہیں سمجھا جاتا, طلاق کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جاتا, طلاق کو اس طرح سے اس پر لوگ پریشان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ علی رضا موجود ہیں, فیصل آباد کے نامور لائر ہیں اور اسپیشلی اس قسم کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. تو علی صاحب سے اس حوالے سے ملاقات بڑی ضروری تھی تاکہ ہم کچھ ٹیکنیکل چیزوں پہ بھی بات کر سکیں, اور ان کے پاس جو کیسز آتے ہیں آخر ان میں شرح اتنی زیادہ کیوں ہے, ریزنز کیا وہ سنتے ہیں, فیملیز کو فیس کرتے ہیں, جب فیملی سے ملتے ہیں تو کون کون سی وجوہات ہیں جنہیں زیادہ سننے اور فیس کرنے کو ملتی ہیں. علی آپ کو پروگرام کو شامل کہتا ہوں. سر کیسے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ پاک کا. اچھا علی مجھے بتائیے, جیسا آپ جانتے ہیں آپ کی اتنی پریکٹس ہے, ایک وقت تھا جب طلاق بہت معیوب سمجھی جاتی تھی, آج کل کے دور میں اور پچھلے دور میں آپ کیا فرق فیل کرتے ہیں؟ دیکھیں بابی بھائی, اس میں سب سے مین جو چیز ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک افراتفری ہے نا, سب سے زیادہ مین جو کردار ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے فائنینشیل ایشوز ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسٹیبلٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اس حساب سے اپ گریڈ نہیں ہوا جس حساب سے دنیا جو ہے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہی ہے. اب ہمارے بچے جو اسٹڈی کرتے ہیں اپنی اسکولنگ کے اندر, جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو ان کا اس حساب سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے اس چیز کے ساتھ. موونگ فارورڈ کہ ہم جو اسٹڈی کر رہے ہیں دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ, ہمارا جو پریکٹیکل ہے وہ ٹوٹلی اس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جب دیکھتے ہیں اپنے بچپن کی لائف کو, جب میں دیکھتا ہوں یا جب آپ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بینگ سن آف اے گورنمنٹ سرونٹ, میرے والد پولیس مین تھے, اب وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ میری والدہ کس طرح 3500, 3000, 4500, 5000 کے اندر گھر کا گزارا کیا کرتی تھی. وہ ہماری اسکولنگ کو مینیج کرتی تھیں, وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہوتا تھا. ساتھ ہوتا تھا یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا. وہ کچن کو مینیج کرتی تھیں, وہ ہمیں مینیج کرتی تھیں, وہ گھر کو مینیج کرتی تھیں, وہ خوشی کو مینیج کرتی تھی, وہ غمی کو مینیج کرتی اسی ایک جو بجٹ آتا تھا, سیم بجٹ, اور اسی بجٹ کے اندر پھر ان کا یہ بھی خیال ہوتا تھا اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میں کوئی ایک اسپیسیفک پورشن جو ہے نا اس پے میں سے میں اپنے بیٹے کے لیے, میں اپنی بیٹی کے لیے, میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ان کے لیے لینے کے لیے اس کو مزید سیو کروں ان کے 20 سال کے بعد آنے والے وقت کے لیے. ٹھیک ہے, اب جو ہے اب معاشرہ اس حساب سے انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, جابس کا جو پے آؤٹس ہیں وہ اس حساب سے نہیں ہیں کہ جس حساب سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ایک بڑا مین میری نظر کے اندر جو ہے نا وہ کردار ہے. اس کے اندر جو بیسیکلی جو شو آف کا ایک عنصر آ گیا ہے نا, جو ایلیمنٹ شو آف کا ہے نا, دیٹ از کریٹنگ اے لاٹ آف پرابلمز ان آور سوسائٹی. وہ ایک ڈینٹ کریٹ کر رہا ہے, وہ مائنڈس کے اندر ایک ڈینٹ کریٹ کر رہا ہے, وہ نو ہاؤ کے اندر جو ہے نا لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی کروا رہا ہے کہ ہم نے کہاں پہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے رائٹ ہے اور کیا چیز ہمارے لیے رانگ ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ چل پا رہا کہ ہم نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے, سیدھے جانا ہے یا ایک جگہ پہ کھڑے ہیں تو ہم نے وہاں سے پیچھے مڑنا ہے یا کیا کرنا ہے, ہمارے لیے بیٹر وے آؤٹ کیا ہے اس چیز کے اندر. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے نا میری نظر کے اندر یہ بھی کوئی ایسج کوئی اتنا اچھا کردار اس وقت ادا نہیں کر پا رہا. خواتین حضرات بریک کی جانب جاتے ہیں, واپس آتے ہیں, اور ایک بڑا اہم سوال ہے جو کہ میں بریک سے پہلے ہی پوچھتا چلوں اور پھر اس کا جواب ہم بریک کے بعد واپس آ کر لیتے ہیں کہ جو طلاق کی شرح ہے اس میں جو طے شدہ شادیاں ہیں ان کی شرح کتنی ہے, اور جو محبت کی شادیاں ہیں ان میں طلاق کی شرح کیا ہے, اس والے سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات ہم واپس آ چکے ہیں. اچھا, ایک بڑا امپورٹنٹ سوال علی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو طے شدہ شادیاں ہیں, جو ارینج میرجز ہیں, ان کی جو شرح ہے وہ 4% ہے طلاق میں, اور جو محبت کی شادیاں ہیں اس کی شرح 55% تک ہے. آپ کے پاس جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں زیادہ تر ان دونوں میں سے کون سی ریزنز جو ہے وہ آپ کو زیادہ فیس کرنے کو مل رہی ہیں جن کو آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں بوبی بھائی, اس میں بڑا ایک مین پوائنٹ جو ہے نا وہ سوچنے والا یہ ہے کہ یہ نوبت آتی کیوں ہے. شادی تو اصل میں شادی ہے, بڑا پاکیزہ ایک رشتہ ہے, اللہ پاک نے بنایا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ طلاق کی نوبت آتی کیوں ہے.
دونوں کا ہی نکاح ہوتا ہے, ارینج میرج میں بھی نکاح ہوتا ہے اور آپ کا لو میرج میں بھی نکاح ہوتا ہے. اب ارینج اور لو میرج کو مکمل کرنے کا جو ایک عنصر ہے نا وہ ذرا چینج ہوتا ہے. کورٹ میرجز جو ہیں نا, لو میرج آپ کریں تھرو فیملیز کریں, فیملیز کو انوالو کر کے, فیملیز کو انوالو کر کے کریں, آپ کی لائف کی جو خوشیوں کی جو یہ ریشو ہے نا یہ بڑھ جائے گی. آپ کی شادی جو ہے وہ پہلے سے خوشگوار ہو جائے گی. جب آپ تھرو سوشل میڈیا ایک دوسرے کی پروفائل کو ٹک کر کے, ایک دوسرے کی پروفائل کو فالو کر کے, اس کی 4 پوسٹ دیکھ کے, اس کے 4 اچھی ڈریسنگ کی پوسٹ کو دیکھ کے اور لائف سٹائل جس طرح سے لوگ ایک اپنا ایک دکھاتے ہیں, اس کی گاڑی کو دیکھ کے 4-5 دفعہ اس کو ملنے کے بعد ایک بندے کے ساتھ آپ ایک فیصلہ کر کے اپنی فیملی کو چھوڑ کے ان کو بتائے بغیر, میں بینگ اے لائر یہ آپ کو بڑی مستند سی ایک بات بتا رہا ہوں, اس طرح کے بے شمار واقعات آتے ہیں اور میں نے اس طرح کی کوئی بھی آج تک شادی جو ہے وہ نہیں کروائی, کورٹ میرج نہیں کروائی. میں بینگا اپنے مائنڈ سیٹ کے طور پہ, میں اپنی دیگر وکلا برادری کو بھی, میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا, جو کرواتے ہوں گے وہ کروائیں اپنی مرضی کے ساتھ, لیکن میں اخلاقی طور پہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ میرے گھر میں ماں ہے, میرے گھر میں بہن ہے, میرے گھر میں بیوی ہے, میری بھانجیاں ہیں, ٹھیک ہے, جو میری بیٹی کی کمی کو پورا کرتی ہیں. میں کیا یہ تصور کروں گا کہ میری فیملی میں سے کوئی اس طرح کرے؟ ٹھیک ہے, ایک انسان ہے, ایک آپ کا ماں ہے, ایک آپ کا باپ ہے, بہن ہے, آپ کی بھائی ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ 20-25 سال گزارے ہیں, اپنی زندگی کی مشکلیں آپ کے ساتھ انہوں نے گزاری ہیں, خوش اس قابل بنایا ہے کہ آپ یہاں تک پہنچے, اس قابل بنایا, آپ کو پڑھایا ہے, لکھایا ہے, آپ کی تعلیم و تربیت کی ہے, آپ کی پرورش کی ہے. آپ ان کو بتائے بغیر ان کو چھوڑ کے آپ ایک کورٹ میں چلے, آپ کورٹ میرج ان کے ساتھ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ رہنا شروع کر دیتے ہیں ایک بندے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ پہلے آدھا گھنٹے کی 5, 10 یا 15 ملاقاتیں آپ نے کی ہوئی ہیں. جب آپ رہتے ہو نا اس کے ساتھ 24/7 7 دن جب آپ اس کے ساتھ رہتے ہو, 365 ڈیز جب آپ اس کے ساتھ گزارنے کے لیے کوشش کرتے ہو نا, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار اس بندے کی پرسنالٹی کیسی ہے. اس سے پہلے کہ بریک کی جانب جائیں علی, مجھے کائنڈلی یہ بتائیے, جو شو آف اس ٹائم سوشل میڈیا پہ یا جو بڑے بڑے انفلوئنسرز ہیں جو اپنا لائف سٹائل دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیلی بیسس پہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں, جو ان کا لائف سٹائل ہے, ان کا کھانا پینا, ان کی لگژری لائف ہے, یہ کس قدر افیکٹ کر رہی ہے ہمارے معاشرے میں, اسپیشلی اگر آپ بات کریں جو وہ لڑکے لڑکیاں جو اس ایج میں ہیں جنہوں نے آگے اپنی زندگیاں ڈیسائیڈ کرنی ہیں, وہ کس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس میں, یہ بتائیے مجھے. سر جی الاٹ, اگر آپ کہیں نا 100%, تو میں 100% کہوں گا کہ 100% اس کے اندر اس کا کردار جو ہے نا وہ موجود ہے. کیسے؟ سوشل میڈیا از ناٹ سم تھنگ کہ آپ اس کو ایک پارٹ ٹائم کر رہے ہیں, دیٹ از اے پراپر جاب. ہم نہیں سمجھ پا رہے وہ اپنی جاب سر انجام دیں. دے ہیو دیئر اون وہ ان کا کام ہے بیسیکلی, وہ ایکچوئل نہیں, دے ہیو دیئر اون اسکرپٹس, وہ ان کو فالو کرتے ہیں, وہ اس کے اوپر اپنی ورکنگ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, ایک اسکرپٹ کریٹ کرتے ہیں کہ آج میں نے کس چیز کے اوپر ویلاگ تیار کرنا ہے. آپ خود میڈیا سے, آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, اس نے تو اپنا ایک کام سر انجام دیا ہے ڈیلی کا, اس نے اپنی ایک پروڈکٹ لگا دیا, اب اس کو خریدو, اور مارکیٹنگ کا اصول ہے, دکھتی ہے تو بکتی ہے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا, 4-5 آج کل جو ہے نا پروفائلز جو ہیں وہ انسٹا کے اوپر اور ایون جو ہے یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ مشہور ہیں. اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اس نے یہ لے لیا, آج وہ یہاں گیا, آج وہ وہاں گیا, آج میری شادی ہوئی, آج میں نے ہنی مون یہاں پہ ملایا, ٹھیک ہے جی, آج میں نے یہ کھانا کھایا, آج میں نے یہ کپڑے پہنے, میرا جناب ولیمے کا سوٹ جو ہے وہ 5 لاکھ کا تھا, میرا جناب شادی کا سوٹ جو ہے وہ 10 لاکھ کا تھا, میری میکسی کتنے کی تھی, میرا لہنگا اتنے کا تھا, ٹھیک ہے. اب میری جو پے ہے یار وہ 50,000 ہے, ہاؤ آئی کین افورڈ. لیکن وہ ایک انجیکٹ ہو گئی ہے چیز دیکھنے والے کے دماغ میں, سیٹ کو ڈینٹ کیا ہے اس چیز نے, وہ ہمارے مائنڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, نفسیاتی مریض بن چکے ہیں ہم لوگ. اور پرابلم یہ ہے کہ چھوڑ بھی نہیں رہے, شام کو انتظار ہوتا ہے کہ جناب آج کون سا ویلاگ جو ہے وہ اپلوڈ ہوا, میں نے آج اس کو دیکھنا ہے. اچھا, ہمارے دور میں علی, ہم چلا ہمارا دور نہیں بٹ ہم کہتے ہیں آج سے ہم کو 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اس میں تب شو آف نہیں تھا تو ہر بندہ سکون میں تھا. کیوں؟ ڈھکی ہوئی چیز تھی, کون کیا کھا رہا ہے, کون کیا پہن رہا ہے, نہ پتہ ہوتا تھا, نہ انٹرسٹ ہوتا تھا, تو ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی چادر میں سکھی تھا. اس وقت جو کیونکہ شو آف بہت زیادہ ہو گیا ہے اور یہی شاید ہمارے سماج کے اندر کمپلیکس کریٹ کرے گا. آپ اس بارے میں اتفاق کریں گے اس بات سے؟ کرے گا نہیں سر, کر چکا ہے,
کر چکا ہے اور اتنا گہرا افیکٹ کر چکا ہے, اتنا سیویئرلی افیکٹ کر چکا ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے لوگوں کو اب سیشنز لینے پڑ رہے ہیں, نفسیاتی سیشنز لینے پڑ اینڈ ناٹ, آپ یہ نہ تصور کیجئے گا کہ یہ صرف مڈل کلاس کو ڈینٹ کر رہے ہیں, یہ ایون ایلیٹ کلاس کو بھی کر رہے ہیں. کئی دفعہ ایلیٹ کلاس والا بھی پریشان ہو جاتا ہے, یار میں خود ایک بندہ کروڑ پتی بندہ ہوں, ارب پتی بندہ ہوں, اب کس چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے. کئی دفعہ اس کی بیوی, اس کے بچے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں پاپا فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے وہ کر دیا, وہ کہتا ہو جاؤ بھاڑ میں یار تم لوگ. میں نے اپنی زندگی ساری آپ لوگوں کو خوش کرنے کے اوپر لگا دی, پیرامیٹر ہی نہیں سیٹ ہو رہا یار, خواہشات ہی نہیں پوری ہو رہی, یہ کر دیں وہ کر دیں, یہ لے دیں وہ لے دیں. اصل میں جو بوبی بھائی اس کے اندر مین بات جو ہے نا وہ ہے اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور توکل. ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا. 5,000 کے اندر بھی تو مائیں گزارا کرتی تھیں یار, اب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی خوشی ملتی تھی, اب بڑی سے بڑی چیز کی خوشی نہیں ملتی. ایسے ہی اب 5 لاکھ سے خوشی نہیں مل رہی, 5 لاکھ کم پڑ رہا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ 5 کا 50 ہو, 50 کا 1 کروڑ ہو, 1 کروڑ کا 5 کروڑ ہو. ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ کمپاؤنڈنگ جو ہے جتنی زیادہ مرضی آپ کرتے چلے جائیں آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی. وجوہات کیا ہیں؟ احساس کمتری, سپیریورٹی کمپلیکس. اور سپیریورٹی کمپلیکس جو ہے وہ اکیلا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شادی شدہ لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب, صرف شادی شدہ نئے جوڑوں کو نہیں ڈسٹرب کر رہا, ایون دا میرجز کے جو آج سے 25 سال 30 سال پہلے کی ہوئی ہیں, ابھی اب ڈیمیج ہونا شروع, آج اپنی بزرگی کے اندر جا رہے ہیں. تو میں تو حیران ہوں ان لیڈیز کے اوپر بھی, ان اپنی ماؤں بہنوں کے اوپر بھی کہ جو اپنے خاوند کو, اپنے بڑے بیٹوں کو جو 20-25 سال سے جابس کر رہے ہیں ان کو کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں تو کیتا گئی ہے. تھینک یو ویری مچ علی فار یور پریشیس ٹائم. خفیف حضرات آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں مزید چیزیں شامل کرتے ہیں. بڑی پیاری بات کی, اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر آپ صرف کریں گے تو نہ احساس کمتری ہوگی, نہ ہی دل آزاری ہوگی, بلکہ زندگی میں خوشی اور سکون ہی رہے گا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, مزید چیزیں شامل کرتے ہیں ہمارے ساتھ. خواتین و حضرات, گزشتہ 5 سالوں میں طلاق کی جو شرح ہے اس میں 35% اضافہ ہوا ہے. جیسے کہ پروگرام کے پچھلے حصے میں بھی ہم نے بات کی ہے کہ ملک میں طلاق یافتہ خواتین کی جو تعداد ہے تقریباً 4,99,000 تک پہنچ چکی ہوئی ہے, جس میں جو پیرنٹس کے اینڈ سے جو طے شدہ شادیاں ہیں ان میں جو طلاق کی شرح ہے وہ 4% ہے, اور جو مرضی کی شادی ہے یا جس کو محبت کی شادی بھی کہتے ہیں اس میں جو طلاق کی شرح ہے وہ 55% ہے. اب صورتحال بہت ہی نازک موڑ پہ اور بڑی پریشان کن بھی ہے. اس حوالے سے ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا کہتی ہیں, یہ بہت ضروری ہے آپ سب تک پہنچانا. ہمارے ساتھ مولانا تنویر طاہر راٹھور صاحب موجود ہیں, ڈویژنل صدر جمعیت علماء پاکستان ہیں. کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے ان سے ملاقات کی تھی اور عدم برداشت پر گفتگو کی تھی. آج بھی ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر جو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے, اس حوالے سے بات ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں جو ٹرینڈز ہیں, جو آج کل سوشل میڈیا کا انفلوئنس ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو چکے ہیں جو کہ آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اچھا مولانا صاحب, آپ کے نزدیک مجھے بتائیے, طلاق ایک ایسا لفظ ہے جو ہمارے لیے تو نہ سننا ہی سب سے بہتر چیز ہے. آپ کے نزدیک طلاق آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے تو یہ بہت اہم اور ضروری جو اس وقت دور حاضرہ کا ایک ایشو ہے جس پر ڈسکس کرنے کے لیے جو آپ نے کاوش کی ہے اس کے لیے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. دوسری بات کہ اس وقت اگر دور حاضرہ کو دیکھا جائے اور روزمرہ کے معاملات کو دیکھا جائے, یقیناً اگر ایک منتھ میں اگر 5 نکاح ہوتے ہیں تو منیمم 20 سے 25 طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. اس کی جہاں پر بہت ساری وجوہات ہو رہے ہیں. ایک تو عدم برداشت سب سے بنیادی چیز ہے کہ عدم برداشت اگر کوئی بات ہو بھی جاتی ہے گھروں کے اندر, ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی معاملات ہوتے ہیں, تو اس کو کوئی بھی بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے تنازعات میں بدل جاتی ہیں اور پھر معاملات بہت دور تک چلے جاتے ہیں. جہاں تک جو آپ کا کوشچن ہے کہ طلاق دیکھیں, اس وقت اگر ہم دیکھا جائے اور باریک بینی سے ہم دیکھتے ہیں, اور یقیناً یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اس اسلامی مملکت خدا داد کے اندر, کہ جہاں پر جس طرح کہ آپ نے اپنے کوشچن میں بھی بات پہلے کی کہ جو طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم جو دین سے دوری ہے. یہاں پر ایک بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ عموماً ہوتا ہے کہ جب شادیوں کے موقع پر بیٹی کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے, اور جو کہ اچھی بات ہے,
لیکن افسوس بات یہ ہے کہ اگر اس بیٹی کو بجائے قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے اگر پہلے تربیت میں قرآن شامل کیا جاتا تو شاید یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. اور جہاں پر عدم برداشت اور دوسرا دین سے دوری، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری جس کی وجہ سے ہر روز تقریباً کئی ایسے رپورٹس آ رہی ہیں کہ جس میں بہت شرح بڑھتی جا رہی ہے، ہر روز بڑھتی جا رہی ہے. اگر ہم دین کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اسوہ اور آقا علیہ السلام نے جو زندگی گزارنے کے اصول اور جو شریعت ہمیں قواعد و ضوابط بتا رہی ہے، اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈالیں اور ہم کچھ نہ کچھ قرآن اور دین سے اور شریعت سے رہنمائی لیتے رہیں تو یقیناً یہ تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ سوشل میڈیا نے دور حاضرہ میں ہمارے نوجوان کو اتنا بربادی کی اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اس کا یہاں پر اس طلاقوں کے اندر سوشل میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے. یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ماں باپ کی مرضی اور سب سے بہترین شادی وہی ہے اور کامیاب ترین شادی وہی ہے کہ جو ماں باپ کی مرضی سے ہو. لیکن سوشل میڈیا کی برائیوں نے ہمیں اتنا، ہمارے نوجوان کو، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو، ہمارے نوجوان کو اتنا گندا کر دیا کہ وہ یہ زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں اور وہ جذبات میں آ کے وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا کہ 6 ماہ یا سال کے بعد پھر وہ ان کے آپس میں درمیان کلیش ہوتی ہے. اور جس طرح کہ آپ نے کہا کہ 35% غالباً اس وقت شرح پہنچ چکی ہے جو طلاق، جو اپنے لو میرج جس کو ہم کہتے ہیں، تو جو کہ ایک بہت بڑا المیہ اور ہمیں اس کے لیے فکر کی ضرورت ہے. اور فکر اس کے لیے کرنا کیا ہے اور اس کا بہترین حل کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا مسئلہ اور کوئی بھی ایسی پریشانی اور کوئی بھی ایسا دکھ ایسا نہیں ہے جس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نہیں بیان فرمایا. کوئی بھی ایسی برائی اور کوئی بھی ایسی بیماری جس کا حل اللہ رب کریم نے قرآن کے اندر نہیں رکھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا سے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم دین کی طرف آئیں، ہم شریعت کو پڑھیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. گھروں کے اندر ماحول ہمارا یہ بنا ہوتا ہے کہ باپ اپنا موبائل لے کے بیٹھا ہے، ماں اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہے اور ان ماں باپ نے پھر اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے. اور پھر اس کا ہوتا کیا افیکٹ کیا آتا ہے کہ جب وہ بیٹا وہ بیٹی جوان ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہوتا کیا کہ وہ پھر سوشل میڈیا کے تھرو ایسے کنیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر ایسے ان نون لوگوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ جذبات میں ایسے فیصلے کہ ماں باپ کی رائے کو یکسر مسترد کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا کہ 6 ماہ یا سال کے بعد اور پھر اس کے بعد ہمارے جو کچھ اس وقت معاشرے میں بڑھتی ہوئی شرح ہے یہ طلاق کی، جو کہ بہت قابل افسوس ہے. اور اس کے لیے میں تمام اس آپ کے چینل کے وساطت سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ خدا را میں ماں باپ سے عرض کروں گا کہ کل اپنے اولاد کے جو جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، اس کے جو اس طرح کا قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں ان کی تربیت کی طرف سوچنا ہوگا. اچھا مولانا صاحب، میں نے ایک چیز یہ بھی نوٹ کی ہے، آپ بھی ضرور اس میں میری رہنمائی کریں کہ جو ایک میچورٹی ہے، ٹھیک ہے، یا جو ایک احساس ذمہ داری ہے، وہ ایک سرٹن ایج یا سرٹن ایک عمر ہوتی ہے جس میں وہ آپ کے اندر نمایاں ہوتی ہے. آپ کو احساس ذمہ داری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر خود اعتمادی بھی آتی ہے، اور آپ چیزوں کو بڑی میچورٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اپنے رشتوں کو بڑی میچورٹی کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. مجھے ذرا یہ بھی بتائیے، یہ جو کم عمر کی شادی ہے، اس کو آپ کس حد تک صحیح سمجھتے ہیں یا اس میں کہاں پر آپ بہتری کی گنجائش دیکھتے ہیں؟ اور ایک ایسی ایج جہاں پر لڑکا اور لڑکی کی ایک میچور عمر ہو، جہاں پر وہ سماج کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، حالات کو سے نبردہ آزما ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور ہر طرح کے حالات میں خود کو ڈھال کر آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اس معاملے میں کائنڈلی تھوڑا ضرور ہمیں رہنمائی کیجیے. بہت اچھی بات آپ نے پوچھی اور یہ یقیناً ہمارے وقت کی ضرورت ہے. ذمہ داری، احساس ذمہ داری، یہ سب سے بنیادی چیز ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں ہوتا کیا کہ سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوان کو اتنا تباہ کر دیا کہ وہ 16, 17, 18 سال کی ایج میں جب اس طرح کے معاملات میں پڑ جاتے ہیں اور معاملات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے گھر والوں اور ماں باپ اور دیگر جو بھی ریلیٹیوز ہیں ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، تو چونکہ ان کو اس بات کا بالکل احساس، یہ وہ ایج ہے کہ جب اس کو اس وقت اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا بھی چاہیے اور گھر والوں کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس کروانا بھی چاہیے. لیکن ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی اور اپنی بیٹی کی تربیت کریں. اچھا مولانا صاحب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات، اس سے پہلے کہ ہم بریک کی جانب جائیں، میں تھوڑا سا اس میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا. اچھا دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ جو ایک میچور شادی جس میں احساس ذمہ داری بھی پراپر ہوتی ہے، میچورٹی ہوتی ہے، آپ حالات کو فیس کرنے کا آپ کے اندر ایک تجربہ بھی آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ لانگ ٹرم ریلیشن شپ چلا سکتے ہیں، آپ اپنے رشتوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں رشتوں کی پراپر سمجھ کا ہونا، یہ ساری چیزیں ایک میچور جو عمر ہوتی ہے جس میں شادی اگر ہو تو وہ آپ کے اندر چیزیں ڈیولپ ہو گئی ہوتی ہیں. ایک کم عمر کی شادی میں جس میں ایک تو میچورٹی کی کمی ہے، جس میں احساس ذمہ داری کی کمی ہے،
اس عمر میں تو لڑکپن میں تو بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ زندگی کے معاملات کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کائنڈلی اس حوالے سے ضرور ذرا آگاہی دیجیے. جی رانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کا کوشچن ہے کہ جب میچورٹی نہیں ہے اس کے اندر تو اس کو رشتوں کو نبھانے کا اس کے اندر ڈانگ نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ رشتوں کو نبھانا کیسے ہے. اب دیکھیں، شادی کو کھیل نہیں ہے، یہ زندگی ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، اور اس کے لیے بندے کو ذمہ دار ہونا بہت ضروری ہے. اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری ایز اے شوہر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اس کے بعد اپنے دیگر خاندان کی اور دیگر افراد کو میں نے ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے. اس میں سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے بارے میں اویئرنیس ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے کے اندر. ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول ہی نہیں ہے کہ ہم اس بچے کو احساس دلائیں کہ تیری ذمہ داریاں یہ ہے. ہوتا کیا، کوئی جذبات میں آ کے کوئی ایسا جب قدم اٹھا لیتے ہیں تو پھر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے ان رشتوں کو نبھانا کیسے ہے. کم عمری میں بالکل. اور اس میں جب ان کو اس چیز کا احساس نہیں، وہ کہتے ہیں بس دو بندوں کا آپس میں جوڑ یہی بس شادی ہے. یہ اس کا نام شادی نہیں ہے. شادی کے لیے جو شریعت ہمیں ایک راستہ دیتی ہے اور دین محمدی کے اندر ہے کہ اس کے اندر رشتے جو ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، ساس سسر کا رشتہ ہے، دیگر ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے بیوی یا شوہر کے حقوق ہیں. ہاں بالکل، وہ بنیادی چیز ہے. اور یہ جو بنیادی اس وقت جو شرح بڑھتی جا رہی ہے طلاق کی، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اس لڑکے کو، اس لڑکی کو احساس ذمہ داری نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ بات کسی کی نہ برداشت کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ہمارے آپس میں معاملات ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی بات ہوتی ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو کیسے میں نے ہینڈل کرنا ہے. ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر چھوٹے معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو اگنور کر کے، اس کو درگزر کر کے تو پھر معاملات چلا جاتے ہیں. تو جب اس کو پتہ ہی نہیں اپنی ذمہ داری کا، میری ذمہ داری کیا ہے، وہ احساس اس کے اندر بھی ڈیولپ ہی نہیں ہوا. ڈیولپ ہی نہیں، ظاہر ہے اس کو ایسا ماحول ہی نہیں اسے ملا. ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو بٹھا کے وہاں پہ بچوں، کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا معاشرے کے اندر لوگ بڑے بیٹھتے تھے، بیٹھ کے ان کو سمجھانا، اس کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں احساس دلانا، لیکن اس کا فقدان ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک حدیث مبارکہ میں کوٹ کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ عورتیں جہنم کا ایندھن بن رہی ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے؟ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کا جو نافرمان ہے، ان کی بات نہیں مانتی. تو یہاں پر اگر جتنا لڑکے کا قصور ہے اتنا لڑکی کا، اس کی وجہ کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے اپنی ذمہ داریوں کا. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں اگر شادی ان کی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اپنی من مرضی کریں. اس کے بعد شریعت نے بھی کچھ اصول رکھے ہیں، اس کے بعد ان کے ریلیٹیوز ہیں، ان کے بھی کوئی حقوق ہیں، ان کے تعلق والے ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا. ہمارے گھر کے اندر ایسا ماحول ہی پرووائڈ نہیں کیا جاتا کہ ہم بچے کو احساس دلائیں کہ کیا ہے. اب جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو یقیناً آپ دیکھ لیں، آپ ذرا تحقیق کریں، اس کے بارے میں ریسرچ کریں کہ جو کم عمری میں اور خاص کر ایسے لوگ جن کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہوتا، ان کی شرح بہت زیادہ اس وقت طلاق کے اندر. اس کے لیے ماں باپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ کم از کم اپنے بچے کی شادی کرنے سے پہلے اسے احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. اسے اس بات کا ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایز اے شوہر میری کیا ذمہ داریاں ہیں، بیٹی کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایز اے بیوی میری کیا ذمہ داریاں ہیں. جب ہم ان کو ایسا ماحول دیں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو پھر یقیناً وہ جوڑا اور وہ شادی کامیاب شادی بھی ہوتی ہے. ادروائز پھر ہمارے سامنے جو کچھ حالات ہیں، جو معاملات ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اور جس طرح چلتے ہیں. اور اس میں یہاں پر ایک اور بات میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ عموماً ہمارے ہاں اس وقت جو شرح طلاق کی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک جوائنٹ فیملی ریلیشن ہے. یہ بھی اس کے اندر میں عرض کرتا چلوں گا. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہماری بیٹی کسی جگہ پر ہم شادی کر کے دیتے ہیں تو اگر وہ جو ہمارا داماد ہے وہ اگر بیٹی کو جو کچھ بھی کماتا ہے لا کے اس کو دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی بڑا فرمانبردار ہے ہمارا وہ جو بیٹا ہے، جو ہمارا داماد ہے، وہ بڑا ہماری بیٹی کے بڑی کیئر کرتا ہے، بڑی خیال رکھتا ہے. اگر وہی بیٹی ہمارے گھر میں آئے بہو بن کے تو اگر بیٹا اس کی کیئر کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو رن مرید ہو گیا، اور یہ الویہ ہے. اور اس کی وجہ سے ایک اور بات یہاں پر کرتا چلوں کہ جوائنٹ فیملی، اب ہماری جو نوجوان نسل کی جو لڑکیاں ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیپریٹ رہیں گے. شادی کے دوسرے چوتھے 6 ماہ بعد وہ کہتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جی ہم نے سیپریٹ رہنا ہے. اور جب وہی بیٹی اور وہی بہو جب بوڑھی ہوتی ہے وہ کہتی ہے جی بچے مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتے. اب اس نے ماحول ایسا خود بنا لیا ہے کہ جب وہ جوان تھی، اس کی شادی ہوئی تو اس نے کہا جی میں اکیلا سیپریٹ رہنا چاہتی ہوں. اور پھر جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو پھر کہتی ہے جی بیٹا مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتا، بیٹی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتی. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ بیٹی جو ہماری آج نوجوان نسل ہے، ان کے ذہن اتنے ہمارے سوشل میڈیا نے اتنے گندے کر دیے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے سیپریٹ رہنا، بس میں اور میرا میاں ہو، دوسرا کوئی اور نہ ہو، گھر کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر نہ ہو. اور یہ احساس ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں گھر کے اندر میری ذمہ داریاں کیا ہے. جب اس طرح اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا تو پھر ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سیپریٹ اور سیپریٹ رہ کے پھر جب ان کے آپس میں تھوڑے معاملات کریش ہوتے ہیں تو پھر یقیناً لوگوں کے دلوں کے اندر جن سے وہ الگ ہوئے ہیں، جدا ہوئے ہیں،
ان کے دل کے اندر ان کے لیے کتنی عزت ہوگی. ہاں جی, تو وہ جب عزت نہیں ہوگی تو پھر ان کے معاملات بڑھتے بڑھتے چھوٹے چھوٹے معاملات سے بڑھتے بڑھتے بھی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم بریک کی جانب جائیں, میں ایک سوال جو کہ بریک کے بعد پوچھوں گا, لیکن وہ سوال ابھی میں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ رشتوں کو ہم مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں. یہ ایک بڑی ہی اہم بات ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. خواتین حضرات واپس آ چکے ہیں. اچھا مولانا صاحب, جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے میں نے ایک سوال رکھا, کائنڈلی مجھے بتائیے کہ ہم جو ہمارے قریبی رشتے ہیں, جو خونی رشتے بھی ہیں اور جو ہمارے دنیاوی رشتے بھی ہیں, ہم انہیں مضبوط کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے. بالکل بہت اہم سوال ہے, اور اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ بھی آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت محمدیہ نے ہر رشتے کا ایک وہ تعین فرما دیا ہے. باپ کا رشتہ اور اس کا مقام کیا ہے, بہن کا رشتہ اور مقام کیا ہے, بیوی کا رشتہ اور مقام کیا ہے, ماں کا رشتہ اور مقام کیا ہے, اور اس کو ہر ایک کو کھول کے بیان فرما دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر متعدد آیات مقدسہ بھی موجود ہیں اور متعدد نبی اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رشتوں کا احترام, ماں باپ کے رشتوں کا اس کا احترام کیا ہے. اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے تو یقیناً کبھی بھی کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے. اسی طرح بہن کا جو رشتہ ہے, دیگر ریلیٹیوز ہیں, ان کے ساتھ تعلق ہے اور ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ ایک اچھا اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بہترین سنت مبارکہ ہے کہ آپ کا اخلاق مبارک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے 2 جنازے گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ یہ بندہ ہے تو بڑا نمازی ہے, بڑا اللہ کو ذکر کرنے والا تھا, لیکن لوگ اس کے اخلاق سے ناخوش تھے, اخلاق اس کا اچھا نہیں تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجبت لہو, اس کے لیے واجب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور عورت کا جنازہ گزرتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ اتنی نمازی تو نہیں تھی, لیکن اس کے اخلاق سے لوگ بڑے خوش تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت لہو. عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے بھی واجب, اس کے لیے بھی واجب. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے اللہ رب کریم نے اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیا, اور فرمایا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارا پڑھا لکھا جس نوجوان کو کہا جاتا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی غالباً عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر ڈگریاں تو دی جاتی ہیں لیکن تربیت بالکل نہیں ہے, 0%. آپ ایک کالج اور یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات کریں, اس کو بات کرنے کا پتہ نہیں ہے کہ بڑے کے ساتھ بات کیسے کی جاتی ہے, باپ کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے, ماں کے ساتھ کیسے بات کی جاتی ہے. تو یہ جو رشتے, یہ ان کی اپنائیت, ان کے ساتھ جڑنا, ان کے ساتھ آپس میں اچھے تعلقات رکھنا, ان کی پہچان کرنا, یہ ہمیں شریعت سکھاتی ہے, یہ ہمیں دین محمدی سکھاتا ہے, یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا ہوگا, ہمیں قرآن کی طرف آنا ہوگا, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آنا ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جس طرح ساری زندگی مبارک گزاری ہے, پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, پھر اسی طرح اہل بیت اطہار اور پھر بزرگان دین کا جو معمول رہا ہے کہ انہوں نے اگر باپ ہے تو اس کو باپ کا درجہ دیا ہے, اگر ماں تو اس کو ماں کا درجہ دیا ہے, بیٹی ہے تو اس کو بیٹی کا درجہ دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بیوی گھر کے اندر آ گئی تو ماں کی عزت بھی گئی, باپ کی قدر بھی گئی, بہن کا رشتہ وہ بھی ختم ہو گیا. تو اس کے لیے ہمیں پھر میں عرض کروں گا کہ ہمیں دین کی طرف آنا ہوگا, اور ہمارے پاس واحد ایک ہی راستہ ہے. ہم جتنا مرضی جہاں تک بھاگ لیں, ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکوہ ہے, دور حاضرہ میں ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے شکوہ, اور ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے شکوہ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دین کے مطابق اس کی تربیت کی ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم کبھی یہاں تک نوبت نہ پہنچتی, کبھی باپ کو اولاد بیٹے سے شکایت نہ ہوتی, کبھی بیٹی کو اپنی ماں سے شکایت نہ ہوتی. اس کے لیے ہم پھر میں عرض کروں گا کہ ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہوگا, آج نہیں تو کل. ہمارے پاس یہی واحد راستہ ہے. باقی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لبرل بن کے تو ہم کامیاب زندگی گزاریں گے, اس کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں. اچھا مولانا صاحب, جیسے ایک بڑی مثال ہے, کہتے ہیں کہ اگر گھر میں بھوک ہو تو محبت اور رشتے اور ان کے ساتھ احساس ہے وہ کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم سنتے بھی آ رہے ہیں, اور آج کل کا جو دور ہے اس دور میں اگر آپ فائنینشیل اسٹرانگ ہے تو بھائی آپ دنیا کے سب سے خوش ترین انسان ہیں. آپ کسی بھی رشتے کی مثال لے لیں, اور اگر آپ اسٹرگلنگ فیز میں ہیں, اگر آپ اچھا نہیں کماتے ہیں تو پھر وہاں پر ناچاکی بھی ہوتی ہے, وہاں پر شکایتیں بھی ہوتی ہیں, سوالات بھی اٹھتے ہیں, اور بحث و مباحثے بھی ہوتے ہیں. اور کئی ایسے رشتے یا کئی ایسی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگ الگ بھی ہو جاتے ہیں, اور طلاق لینا تو اب تک عام چیز ہو چکی ہے, بلکہ فیشن بن گیا ہوا ہے. ہم نے یہ بھی ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہیں کہ لوگ تو اب طلاق کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, کہ جیسے شادی کو یا سالگرہ کو سیلیبریٹ کرتے تھے, اب لوگ طلاق کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ شکر ہے میری جان چھوٹی. تو ذرا اس حوالے سے ذرا مجھے بتائیے کہ یہ ہم جس جانب جا رہے ہیں یہ اینڈ ہمیں کہاں پہ لے کے جائے گا؟ سر, جس طرح کہ آپ نے کہا کہ فنانشلی طور پہ بندے کے گھر کے اندر ذرا اچھے ہیں معاملات, تو سارے معاملات, لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اس کی ریزن کہ بہت سارے ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو فنانشلی طور پہ بالکل اسٹرانگ ہے ہر معاملے میں, لیکن ان کے گھروں کے اندر ناچاکی کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی ہر دوسری بیٹی کی طلاق ہو جاتی ہے, اور جو کہ ایک بہت المیہ ہے ہمارے لیے
यहाँ तक मैं फिर वो अर्ज़ करूँगा कि इसके लिए हमारी वो तरबियत का फुकदान है कि इस्लाम और हदीस क्या कहती है हमें मौलाना साहब? इस्लाम, देखो इस्लाम ने और हदीस ने यहाँ पर इस चीज़ का कंसेप्ट ही कोई नहीं है कि किसके पास अच्छे दिख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सैयदा ज़हरा पाक से बढ़ के कोई इज़्ज़त वाला है कायनात के अंदर, लेकिन उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज बतहरात हैं और फिर जनाब मौला कायनात और जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कई कई दिन तक उनके घर के अंदर आग नहीं जल रही, चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर पूरी दुनिया कि अगर पूरी तारीख़ को स्टडी कर लिया जाए तो सबसे कामयाब तरीन यही वो जोड़ियाँ हैं और यही वो जोड़े हैं कि जिनकी कामयाब तरीन शादियाँ रही। तो इससे ये बात पता चलती है कि अगर हम कहें फाइनेंशियली तौर पर बंदा स्ट्रॉन्ग है तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर वही बात है कि हमें दीन के साथ और कुरान के साथ जुड़ना होगा, हमें दीन की तरफ लौट के आना होगा और इसी के अंदर हमारी फलाह है। और इस जो कुछ हम जिस नहज पे जा रहे हैं इसका अगर नतीजा हम देखें, और जिस तरह आपने कहा अपनी बात में, इसका नतीजा तबाही के सिवा कुछ भी नहीं है, बर्बादी और बेसुकूनी के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर सुकून चाहते हो, अगर सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो उसका वाहिद रास्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मुबारक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी मुबारक गुजारी है और जिस तरह औलाद की तरबियत के लिए माँ बाप को कहा गया है और जिस तरह माँ बाप औलाद के ज़िम्मे जो माँ बाप के हुकूक़ हैं, बहन भाइयों के हुकूक़ हैं, रिश्तेदारों के हुकूक़ हैं, शोहर के ज़िम्मे उसके जो ज़ौजा है उसके हुकूक़ हैं, जब तक हमें इसका एहसास नहीं होगा उस वक्त तक हम कहें कि हमें ये सुकून और ये सब कुछ हमें बाज़ार से किसी दुकान से मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ दीन की तरफ आना होगा, तब हम जाके सुकून के साथ अपने घर में रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपके कीमती वक्त का। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज के प्रोग्राम में हमने हमारे माशरे में जो तलाक़ की बढ़ती हुई शरह है उस पर बात की, हमने कुछ हक़ाइक़ पर बात की, हमने कुछ रीज़न्स पर, कुछ वजूहात पर बात की, हमारा दीन क्या कहता है उस पर बात की और हमारे जो कानून है हमारा वो हमें क्या बताता है। और इस टाइम जिस तरह से वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और सोशल मीडिया का, डिजिटल दौर का जिस तरह ज़माना होता जा रहा है, हम शायद अपने दीन से और हमारी जो सादगी वाली ज़िंदगी है, जिसमें सुकून है, जिसमें इत्मीनान है, उससे हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। वही एक शायद बहुत बड़ी वजह है कि हमारे रिश्तों में हमारे दरमियान ना हमदर्दी है, ना एहसास है, ना मोहब्बत है और यही शायद एक रीज़न बनती है कि जो तलाक़ का भी सबब बनती है। सो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम देखने वालों से कि जो फैंटेसीज़ आपको आपके मोबाइल पर या दूसरी दुनिया में होती हुई दिखाई देती हैं वो सिर्फ़ आपको दिखाने की हद तक हैं, लेकिन असल ज़िंदगी उससे बहुत मुख्तलिफ है और असल ज़िंदगी वही है जिसमें आप सादगी और इनकिसारी के साथ अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तों को लेकर के चलें, हमदर्दी और मोहब्बत के साथ अपने रिश्तों को लेकर चलें। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी रिश्ते में रुकावट आएगी या किसी भी रिश्तों के दरमियान नाचाकी होगी या लड़ाई झगड़े होंगे। इत्मीनान और सुकून सादगी में है और जब अपनी चादर देखकर आप पाँव फैलाते हैं तो आपको दूसरों को देखकर ना ही तकलीफ़ होती है, ना ही आपको दूसरों को देखकर कोई हसद दिल में आता है, बल्कि आप अपने उस चादर के अंदर जो अल्लाह ने आपको चीज़ें, जो इस्तात आपको दी है उसमें आप खुश भी रहते हैं और आप दूसरों को भी खुश रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है आज के प्रोग्राम की तवसत से अच्छी बातें आप तक पहुँची होंगी और हमारे माशरे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।